सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 56 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। एक तो मैंने झारे और उसके साथी का चैलेंज कबूल किया था कि वो लीला को अपनी मलकियत समझते हैं और उसे वो यहाँ से ले जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो रमेश का खून हो जाएगा। दूसरी तरफ मुझ में कमज़ोरी का एहसास पैदा होता जा रहा था। ये कमज़ोरी जिस्मानी नहीं थी। मैं ज़हनी तौर पर थका थका सा महसूस करने लगा, और कभी यूं भी लगता था जैसे मेरी रूह थक गई या ज़िंदगी से बेजार हो गई हो। ये एहसास ज़्यादा देर कायम नहीं रहता था। इस कैफियत को यूं बयान किया जा सकता है जैसे कोई मुसाफिर बड़ी लंबी मुसाफत तय करके थकने लगा हो और मंजिल अभी दूर हो। मंजिल की कशिश मुसाफिरों को अपनी तरफ घसीटती रहती है। मेरी तो मंजिल ही कोई नहीं थी, आगे बढ़ने की कोशिश थी ही नहीं। एक अज़म था, एक अहद था, लेकिन तकमील की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। इसके बजाय मैं आहिस्ता आहिस्ता डाकू बनता जा रहा था। मेरा अज़म और अहद एक ही था, अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मीन दोज़ जंग, दहशतगर्दी, तबाहकारी और तखरीबकारी। मैं जानता था कि मैं अकेला या वो गिरोह जो मैं तैयार करूंगा, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से नहीं भगा सकेगा। अंग्रेज़ों की हुकूमत आज की जमहूरियत जैसी नहीं थी। वो एक बादशाही थी, शहनशाही थी, और हिंदुस्तान उस शहनशाही के कब्ज़े में था। हम अवाम नहीं, रियाया थे। बगावत की सज़ा मौत थी। हम जिसे जंग आज़ादी कहते थे वो अंग्रेज़ी राज की निगाह में बगावत थी। महकूम कौम की जंग आज़ादी हाकिम कौम के लिए दहशतगर्दी और तखरीबकारी होती है। मैं ये जानता था कि मैं अंग्रेज़ों से अपना मुल्क आज़ाद नहीं करवा सकूंगा। मैं पकड़ा जा सकता हूँ, मारा जा सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि अपने पीछे पीछे नकूशे पा छोड़ जाऊंगा, एक जज्बा छोड़ जाऊंगा, और मेरे बाद आने वाले इस जज्बे को अपने सीनों में रख लेंगे और मेरे नकूशे पा को देखकर आज़ादी के रास्ते पर कुछ और आगे चले जाएंगे। फिर ये विरसा और आगे चलेगा, और इस तरह इस कफ्स के तायर आज़ाद होने को तड़पते और फड़फड़ाते रहेंगे। और वो दिन तलू होगा जब वो इस कफ्स को तोड़ लेंगे। चिराग से चिराग जलता है। उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी तंजीमें बनी हुई थी जो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही थी। ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। मैं अब बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि उन लोगों को इकट्ठा करूं। मैंने देखा था कि ये गिरोह अपने अपने तौर पर काम करते थे। वो एक दूसरे से वाकिफ होंगे लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते थे। उनकी मंजिल तो एक ही थी, लेकिन हर एक ने अपना अपना रास्ता इख्तियार कर रखा था। ये रास्ता सिर्फ कठिन ही नहीं, बल्कि ये रास्ते गहरी घाटियों और चट्टानों के दरमियान से गुजरते थे। उन्हें एक रास्ते पर डालना ज़रूरी था। मैं जानता था कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान कुछ करने पर आ जाए तो नामुमकिन के लफ्ज़ को डिक्शनरी से साफ कर सकता है। लेकिन मेरी पोजीशन ये थी कि अभी अपना कोई ठिकाना नहीं बना था। ये एक ऐसी वजह थी जिसने मेरे अंदर तलखी पैदा कर दी थी। शायद इसी तलखी का असर था कि मैं अपने आप में कमज़ोरी या थकन महसूस करने लगा। थकन के एहसास की ये वजह भी हो सकती थी कि मैं एक जंग लड़ रहा था। ये ऐसी महाजराई थी जो मेरे अपने ही खिलाफ थी। पहले सायरा मेरे साथ रही, वो हसीन थी, मैं जवान था, और रातों की तन्हाई थी। इसके साथ सायरा की वारिफ्तगी बल्कि खुद सपुर्दगी भी थी। मैं फरिश्ता नहीं, एक इंसान था, और इंसान अपनी कमज़ोरियों का ग़ुलाम होता है। या यूं कह लें कि इंसान की वो कमज़ोरियां जो उसकी फितरत के तकाज़ों और मुतालबों के मुताबिक होती हैं, वो उसे मजबूर कर देती हैं कि वो हथियार डाल दे। सायरा गई तो लीला आ गई। ये हिंदू लड़की भी सायरा जैसी दिलकश थी, और उम्र में उससे चंद साल छोटी थी। इस लड़की ने भी अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था, और उसने मुझे रिश्वत या इनाम के तौर पर अपना जिस्म भी पेश किया था। इस तरह उसने फिर मुझे उसी जहन्नुम में फेंक दिया था जिससे मैं सायरा को उसके घर भेज कर निकला था। इंसान साबित कदम रहे तो इससे ज़्यादा दुश्वार सूरत हाल से भी निकल आता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जहन को अपने काबू में रखा जाए तो मुश्किलें आसान हो जाया करती हैं। मैंने लीला के मामले में ये सोच लिया था कि ये लड़की मेरे किरदार से मुतासिर होती है। उसे तवक्को कुछ और थी, वो समझती थी कि दरिंदों की खचार में आ गई है, लेकिन मेरे वजूद में उसे एक इंसान नज़र आ गया। यहाँ भी रातों की तन्हाई थी और बाज पुरस करने वाला कोई नहीं। लीला अगर हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है
تو وہ اب بھی مجھے یاد کرتی اور سوچتی ہوگی کہ سکندر اگر درندہ نہیں تھا تو انسان بھی نہیں تھا۔ اسے یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ میں جلتے تندور میں پڑا رہا ہوں، اور اپنے آپ کو انسانیت کی سطح پر رکھنے کے لیے مجھے اپنے جذبات کا قتل عام کرنا پڑا تھا۔ لیلا ابھی تک میرے پاس تھی اور میری یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگتا کہ دیبا مجھے ڈاکو بنانا چاہتا ہے۔ میں اب صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ لیلا سے توجہ ہٹا لوں۔ اس کا اپنا بھائی اس کے پاس آ گیا تھا۔ اب یہ فرض اس کے بھائی کا تھا کہ لیلا کو ان آدمیوں سے بچا کر رکھے جو اسے اپنا مال سمجھ کر بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو قائل کر لیا کہ لیلا کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیلا اور اس کا بھائی رمیش الگ کمرے میں سوتے تھے اور میں اس کمرے کے قریب ہی ایک الگ کمرے میں رہتا تھا۔ جس روز جھارے نے مجھے کہا تھا کہ وہ لیلا کو یہاں سے لے جائیں گے، اس کے 2 روز بعد رمیش میرے پاس آ بیٹھا۔ اس نے بتایا کہ جھارے اور اس کے ساتھی نے اسے بھی دھمکی دی ہے۔ اپنے دماغ کو ٹھکانے رکھ جھارے، رمیش نے اسے کہا تھا، کیا تو اپنی بہن کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دے گا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ تمہاری بہن یا ماں ہے، جھارے نے کہا۔ ہم نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اغوا کوئی آسان واردات نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ہم اس لڑکی کو بیچیں گے اور تم جانتے ہو کہ یہ ہمارا پیشہ ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، رمیش نے کہا، لیکن اب بہن میرے پاس ہے اور وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ تم جو کچھ بھی ہو ہم نہیں جانتے، جھارے نے کہا۔ اگر تمہیں اپنی بہن اتنی ہی پیاری ہے تو 20,000 روپیہ دے دو اور بہن کو لے جاؤ۔ سکندر بھائی، رمیش نے یہ بات سنا کر کہا، میں بڑے چکر میں آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ استاد دیبا سے بات کی جائے؟ نہیں، میں نے کہا، دیبا پہلے ہی بہت پریشان ہے، وہ ان لوگوں کو اغوا کی اجازت دے کر پچھتا رہا ہے۔ اس کے پاس یہ جھگڑا نہ ہی لے جایا جائے تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی الٹا سا فیصلہ کر دے۔ یہ اس کی بادشاہی ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اپنا فیصلہ منوا بھی سکتا ہے۔ میں خود سنبھال لوں گا۔ میں نے رمیش کو تسلی تو دے دی، اسے مجھ پر بھروسہ تھا کہ میں اس کی پوری مدد کروں گا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی کیا مدد کروں؟ ان کے حال پر ہی چھوڑ دوں؟ یہ میرا مسئلہ تو نہیں۔ میں خواہ دوسروں کے مسئلے اپنے ذمے لے لیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس مسئلے سے الگ کر لیا۔ 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے، رات کا وقت تھا، شاید آدھی رات تھی۔ میں بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی، کوئی نرم و نازک سی چیز میرے ماتھے پر رینگ رہی تھی۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ یہ کسی کی انگلیاں تھیں جو میرے ماتھے پر رینگ رہی تھیں۔ میں نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا تو یہ پتلی پتلی نازک سی انگلیاں میری انگلیوں میں الجھ گئیں اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری چارپائی پر تکیے کے قریب لیلا بیٹھی تھی۔ اپنے بھائی کو سوتا چھوڑ آئی ہو؟ میں نے کہا۔ ہاں، لیلا نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، ہوش میں آؤ لیلا، میں نے کہا۔ رمیش مجھ پر اعتبار کرتا ہے، میں اس کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ پہلے پہل میں تمہیں غلط سمجھتی تھی، لیلا نے کہا۔ اب تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے تمہیں ایک جوان آدمی سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور تم مجھے ایک جوان لڑکی سمجھنا چھوڑ دو۔ دل گھبرا رہا تھا، بار بار نیند کھل جاتی تھی، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ پھر بھی لیلا، میں نے کہا، رمیش شک کر سکتا ہے، تم چلی جاؤ۔ چلی جاؤں گی، لیلا نے کہا، تمہارے پاس بیٹھ کر دل کو تسکین سی ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دوں گی، لیکن اس کے ساتھ میں وہ باتیں نہیں کر سکتی جو تمہارے ساتھ کر لیتی ہوں۔ باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، میں لیلا سے کچھ دور بیٹھا تھا۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں ذرا اور پیچھے سرک گیا۔ چاندنی رات تھی، کھلے ہوئے دروازے اور دریچے سے چاندنی کمرے میں آ رہی تھی، جس سے کمرہ روشن تھا۔ سکندر، یہ رمیش کی آواز تھی، میرے کمرے میں آ گیا اور بولا، لیلا ادھر آئی ہے؟ میں پریشان ہو گیا اور میرا پسینہ نکل آیا۔ ایسے لگا جیسے میں چوری کرتے پکڑا گیا ہوں۔ لیلا بیٹھی رہی۔ آؤ بھیا، لیلا نے رمیش سے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں آ بیٹھی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں کتنا پریشان ہوں گا؟ رمیش نے کہا۔ میں بھی اسے یہی سمجھا رہا تھا، میں نے کھسیانے سے لہجے میں کہا۔ اسے تم ہی کچھ سمجھاؤ۔ جاؤ لیلا، رات کو باہر نکلنا ٹھیک نہیں، تم جانتی ہو کہ یہاں تمہارے دشمن موجود ہیں۔ رمیش اور لیلا کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ چلے گئے۔ میرے دل پر ابھی تک یہ بوجھ باقی تھا کہ رمیش کو مجھ پر شک ہوگا اور وہ مجبوری کے تحت چپ ہے۔ رات گزر گئی، میں نے صبح اسے اپنے پاس بٹھا کر شک رفع کرنے کی کوشش کی،
بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اپنے آپ میں ایک بے اطمینانی سی محسوس کرتا رہا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ رمیش نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا۔ لیلا یہاں نہیں آئی؟ رمیش نے پوچھا۔ نہ رمیش، میں نے کہا، یہاں تو نہیں آئی۔ پھر وہ گئی، رمیش نے کہا۔ میں اٹھا اور رمیش کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں گیا۔ سب سے پہلے لیلا کی چارپائی کے نیچے دیکھا۔ اس کی جوتی وہاں نہیں تھی۔ اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ لڑکی کو اٹھا کر نہیں لے جایا گیا۔ میں رمیش کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے ریوالور اٹھایا۔ اگر لڑکی غائب ہو گئی تھی تو یہ کام جارے اور اس کے ساتھی کا تھا۔ میں نے نتائج کو سوچے بغیر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ہم دونوں وہاں گئے جہاں وہ دونوں رہتے تھے، دونوں وہاں نہیں تھے۔ پھر ہم اس جگہ گئے جہاں گھوڑیاں اور گھوڑے بندھے رہتے تھے۔ 2 گھوڑیاں غائب تھیں۔ ہم نے حمید اللہ خان اور نور اللہ کو جگایا اور انہیں بتایا کہ جھارا اور اس کا ساتھی لڑکی لے گئے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ مال دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں بھی ہاتھ مار گئے ہوں۔ وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، نور اللہ نے کہا۔ وہ لڑکی لے گئے ہیں۔ اب خطرہ یہ ہے کہ یہ دونوں شاید نشاندہی نہ کریں، لیکن لڑکی پکڑی گئی تو نشاندہی ہو جائے گی۔ یہی اصل خطرہ تھا۔ لڑکی کے ساتھ اگر کسی کو دلچسپی تھی تو وہ صرف رمیش تھا، جس کی وہ بہن تھی۔ ہمیں لڑکی کے ساتھ صرف یہ دلچسپی تھی کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ جائے، ورنہ ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ان دونوں آدمیوں نے موقع بڑا اچھا دیکھا تھا۔ ایک ہی روز پہلے دیبا اپنے دورے پر نکلا تھا۔ وہ بظاہر معزز آدمی تھا، اس کے تعلقات بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے۔ کبھی کبھی وہ میل ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا۔ ہماری موجودگی میں وہ پہلی بار نکلا تھا۔ دیبے کے 2 3 آدمی وہاں موجود تھے، انہیں بھی ہم نے جگایا اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ یہی ایک بات ہر کسی کے دماغ میں آتی تھی کہ ان کا تعاقب کیا جائے، لیکن یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں یہاں سے نکلے کتنا وقت گزرا ہے۔ ہم سب کا اس ڈھکے چھپے ٹھکانے سے باہر نکل جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ساہوکار کے گھر ڈاکے اور اغوا کی واردات کی وجہ سے تمام علاقہ مخبروں اور بغیر وردی پولیس کے آدمیوں کی نظر میں تھا۔ ہم سب پکڑے جا سکتے تھے۔ ہم سب اپنے ٹھکانے کے علاقے میں گھومے پھرے، وہاں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ دیر بعد ہمیں بہت دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ شہری نہیں، دیہاتی علاقہ تھا۔ وہ سناٹے اور سکوت کی دنیا تھی۔ رات کی خاموشی میں بہت دور کی آواز قریب سے معلوم ہوتی تھی۔ یہ شادی کے گولے بھی ہو سکتے تھے، لیکن وہ وقت شادی کی آتش بازی کا نہیں تھا۔ آدھی رات بہت دیر ہوئی گزر چکی تھی۔ اس وقت دیہات کے لوگ بڑی گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میں گولیوں کی آواز کو پہچانتا تھا۔ کیا ان دونوں کے پاس ریوالور تھے؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ اگر دونوں کے پاس نہیں تو ایک کے پاس ریوالور تھا، دیبا کے ایک پرانے آدمی نے جواب دیا۔ مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ ان دونوں کا پولیس مقابلہ نہ ہو گیا ہو۔ دیہاتی علاقے میں اس قسم کی فائرنگ غیر معمولی بات تھی۔ اب ہم قیاس آرائیوں کے بغیر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات گزر گئی۔ رمیش بہت بے چین اور بے قرار تھا۔ اسے اپنی بہن کا غم کھا رہا تھا اور ہم اس لیے پریشان تھے کہ نشاندہی ہو جائے گی اور پولیس اچانک آ کر ہمارے ٹھکانے کو محاصرے میں لے لے گی۔ مجھے رات کی فائرنگ پریشان کر رہی تھی۔ دیبا وہاں نہیں تھا۔ اس علاقے سے وہی واقف تھا، وہی کوئی بہتر فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس نے ابھی 2 3 روز اور نہیں آنا تھا۔ ہم نے یہ انتظام کیا کہ اونچی چٹانوں پر ہر طرف ایک ایک آدمی کو بٹھا دیا۔ یہ 4 آدمی تھے۔ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ ہر طرف نظر رکھیں۔ ہر ایک کے پاس ایک ایک بانسری تھی۔ جس کسی کو کوئی خطرہ نظر آنا تھا اس نے بانسری بجانی تھی۔ ہم اگلے دن چوکس اور ہوشیار رہے اور دن گزر گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاند ابھی ابھی ابھرا تھا، ہم ابھی سوئے نہیں تھے۔ فضا میں ایک خطرہ منڈلاتا نظر آ رہا تھا۔ ہم اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی واقعہ یا حادثہ ہونے والا ہو۔ کچھ اور وقت گزرا تو ہمیں گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہمارے کان ایک آواز سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب تیار ہو گئے۔ ایک ہی جانی سی کیفیت تھی جو ہم پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپ بلند ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ آواز سنائی دی۔ یہ ایک خاص قسم کی آواز تھی جو ہمارا ہر ساتھی باہر سے آتے وقت ذرا دور سے منہ سے نکالتا تھا۔ یہ آواز سن کر بھی ہمیں اطمینان نہ ہوا۔ مخبری ہو جانے کی صورت میں پولیس کو یہ پتہ چل سکتا تھا کہ ہمارے آدمی اس طرح کی آواز نکال کر اس ڈھکی چھپی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دیبا کے 2 آدمی اس طرف چلے گئے جدھر سے آواز آئی تھی،
گھوڑا اسی طرف سے آ رہا تھا۔ یہ کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا تھا۔ ہمارے اعصاب کھچے تنے ہوئے تھے۔ اب ایسی آہٹیں سنائی دینے لگیں جیسے آنے والا اس علاقے میں داخل ہو چکا ہو۔ ہمارے لیے ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہو رہا تھا کہ اتنے میں ہمارے ایک ساتھی کی آواز سنائی دی، استاد ہے۔ 2 4 منٹ بعد دیبا ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ وہ خاصا خوش طبع آدمی تھا، لیکن اس وقت وہ سخت غصے میں تھا۔ سلام دعا کے بجائے اس نے گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ہم اس سے پوچھتے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس کی زبان پر گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ ہم سب خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ آخر دیبا نے پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے؟ اور وہ 2 کتے کہاں ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ رات کو لڑکی کے ساتھ نکل گئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ رمیش اتنی گہری نیند سویا رہا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی بہن کو 2 آدمی لے گئے۔ وہ اسے کمرے سے نہیں لے جا سکتے تھے، رمیش نے کہا۔ وہ باہر نکلی ہوگی اور یہ آدمی اس کے انتظار میں ہوں گے۔ رمیش، دیبا نے کہا، میں تمہاری بہن کی کیا تعریف کروں؟ میرا خیال ہے کہ تم میں اتنی عقل اور جرت نہیں ہوگی جتنی تمہاری بہن میں ہے۔ دیبا استاد، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا، تمہیں جتنی گالیاں یاد تھیں وہ سب دے چکے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ لڑکی کہاں ہے؟ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم اسے کہیں دیکھ آئے ہو۔ دیبے نے ہمیں ایک عجیب قصہ سنایا۔ اس نے ابھی واپس نہیں آنا تھا، لیکن ایسا واقعہ ہو گیا کہ وہ واپس آ گیا۔ گزشتہ رات وہ رمیش کے گاؤں میں اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا تھا۔ وہاں ٹھہرنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ساہوکار کے گھر کے واردات کی تفتیش کا خفیہ جائزہ لے۔ اگلے روز دوپہر سے کچھ پہلے دیبا وہاں سے کسی اور گاؤں کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ کسی مخبر نے تھانے اطلاع دے دی ہوگی کہ دیبا گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ تھانے دار بلا رہا ہے۔ دیبا بھاگ نہیں سکتا تھا، اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کی بادشاہی میں کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اسے خیال آیا کہ تھانے دار اس سے پوچھ تاچھ کرے گا اور ہو سکتا ہے شامل تفتیش بھی کر لے۔ دیبا پائے کا آدمی تھا، وہ تھانے چلا گیا۔ دیبے بھائی، تھانے دار نے دوستانہ لہجے میں کہا، کچھ مدد کرو۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ سیٹھ یعنی ساہوکار کے گھر کس نے واردات کی ہے۔ اگر یہ تمہاری واردات ہے تو آؤ بات کر لیں۔ اپنے صرف 2 آدمی مجھے دے دینا، واردات خواہ 8 آدمیوں نے کی ہو۔ تمہارا نام نہ کاغذوں پر آنے دوں گا، نہ زبانی کوئی تمہارا نام لے گا۔ سنا ہے اس واردات میں ایک لڑکی بھی گئی ہے، دیبے نے کہا۔ ہاں، گئی ہے، تھانے دار نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے یا میرے کسی بھی آدمی نے عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا؟ دیبے نے کہا، اگر کوئی پکا ثبوت یا شہادت ہے تو مجھے پکڑ لو۔ تمہارے 2 آدمی رات کو مارے گئے ہیں، تھانے دار نے کہا۔ وہ کون ہیں؟ دیبا نے پوچھا۔ لاشیں ہسپتال گئی ہوئی ہیں، تھانے دار نے کہا، آئیں گی تو دیکھ لینا۔ دیکھ کیا لوں؟ دیبا نے کہا، میرا کوئی آدمی نہیں مارا گیا۔ دیبے استاد، تھانے دار نے کہا، میں تمہارے ہر ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ جھارا تمہارا آدمی تھا، شریفہ تمہارا آدمی تھا، اور سیٹھ کی بہو لیلا تمہارے پاس رہی ہے۔ میں تھانے دار اور اس ڈاکو کے تمام مکالمے نہیں بتا رہا۔ ان کے درمیان میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دیبے کے پائے کے استاد ڈاکو تھانے داروں کو انگلیوں پر نچانا جانتے تھے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دیبا تو تھا ہی استاد۔ وہ تھانے دار کو ٹال رہا تھا، تھانے دار اٹھا اور باہر نکل گیا۔ 2 4 منٹ کے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ لیلا تھی۔ دیبے نے لیلا کو دیکھا تو وہ اندر سے کانپنے لگا۔ لڑکی اسے بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تھانے دار نے لیلا کو دیبے کے سامنے کھڑا کیا۔ لیلا، تھانے دار نے دیبے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی کو تم پہچانتی ہو؟ تم اس کے ساتھ رہی تھی؟ لیلا دیبے کے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھتی رہی۔ دیبے کی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈرو مت لیلا، تھانے دار نے کہا، اب تم اس کے قبضے میں نہیں ہو، کہہ دو کہ اس نے تمہیں اپنے قبضے میں رکھا اور اغوا کیا تھا۔ لیلا نے تھانے دار کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، لیلا نے کہا، میں نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں اس کے قبضے میں نہیں رہی۔ لڑکی کا اتنا کہنا تھا کہ دیبا تھانے دار کے پیچھے پڑ گیا۔ تھانے دار کچھ شرمسار ہوا۔ پنڈت جی مہاراج، دیبا نے تھانے دار سے کہا، اب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ایسی بے وقوفی نہ کرنا کہ اس لڑکی کی مار پٹائی شروع کر دو اور اس سے کہلوا لو کہ یہ میرے پاس رہی ہے۔ کیوں لڑکی، یہاں تمہیں کسی نے پریشان تو نہیں کیا، مارا پیٹا تو نہیں؟ نہیں دیبے بھائی، تھانے دار نے کہا، مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہیں صحیح بات بتا دیتا ہوں۔ اس تھانے کی اس چوکی کو تم جانتے ہو، وہاں 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ ASI گشت پر تھا۔
اس نے دو گھوڑے آتے دیکھے تو سواروں کو پکارا۔ سواروں نے رخ پھیر لیا۔ تب اے ایس آئی نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر دو سوار ہیں اور دوسرا سوار شاید عورت ہے۔ اے ایس آئی بھی گھوڑے پر تھا اور کانسٹیبل پیدل جا رہے تھے۔ چونکہ میرے علاقے میں بہت بڑی واردات ہو چکی تھی، اس لیے کانسٹیبلوں کے پاس رائفلیں تھیں اور اے ایس آئی کے پاس ریوالور تھا۔ اے ایس آئی نے اپنا گھوڑا گھڑ سواروں کے پیچھے ڈال دیا۔ سوار ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گئے۔ کانسٹیبلوں نے دوڑ کر اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اے ایس آئی نے ایک بار پھر للکارا اور کہا کہ اگر تم لوگ سامنے نہ آئے تو گولی مار دوں گا۔ اس کے جواب میں ٹیلے کے پیچھے سے ریوالور کی ایک گولی فائر ہوئی جو اے ایس آئی کے قریب سے گزری۔ اس سے کوئی شک نہ رہا کہ یہ ڈکیت ہیں اور یہ کسی عورت کو لے جا رہے ہیں۔ اے ایس آئی نے کانسٹیبلوں کو فائر کا حکم دے دیا اور خود بھی ریوالور ہاتھ میں لے کر ٹیلے کی طرف بڑھا۔ دونوں آدمی فائر کرتے رہے۔ کچھ دیر دونوں کی طرف سے گولیاں چلیں۔ آخر ملزموں کی طرف خاموشی ہو گئی۔ آگے بڑھے تو دونوں آدمی مرے پڑے تھے۔ دونوں کو تین تین چار چار گولیاں لگی تھیں۔ گھوڑے کچھ دور چلے گئے تھے اور لڑکی ٹیلے کے ایک طرف دبکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اے ایس آئی نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ یہی لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ سیٹھ کی بہو ہے اور یہ دو آدمی اسے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ اے ایس آئی اسے تھانے لے آیا اور میں نے اس کا بیان لیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے کچھ پتا نہیں کہ اسے کہاں لے گئے تھے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے گئے تھے اور اب آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہیں اور لے جا رہے تھے۔ تھانے دار نے دیبا کو لڑکی کا پورا بیان سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے لڑکی سے کیا پوچھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ لیلا نے میرے کردار کا اور دیبے کے سلوک کا اتنا بڑا صلہ دیا جس کی توقع اتنی ناتجربہ کار، کم عمر اور گھریلو لڑکی سے نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ تھانے دار نے اسے مارا پیٹا تو نہیں تھا لیکن پریشان بہت کیا تھا۔ تھانے دار نے دیبے کو یہ بھی بتایا کہ اس نے علل صبح جورے ڈاکو کو بلایا تھا۔ لڑکی نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تھانے دار نے یہ بھی بتایا کہ اس نے لیلا کے سسر یعنی ساہوکار کو بلایا تھا تاکہ وہ تصدیق کرے کہ یہی اس کی بہو ہے جو اغوا ہوئی تھی، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے گھر میں نہیں لے جائے گا کیونکہ یہ ڈاکوؤں کے پاس رہائی ہے اور ڈاکو یقیناً مسلمان ہوں گے۔ ساہوکار نے لڑکی کو ناپاک قرار دے کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیبا کی جان میں جان آئی اور وہ وہاں سے آ گیا، لیکن تھانے دار نے اسے 4-5 گھنٹے تھانے میں رکھا۔ لڑکی کو دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ظاہر ہے اس نے لڑکی کو چکر دینے کی بہت کوشش کی ہوگی۔ بہرحال میں اس لڑکی کے کمال پر حیران ہوں کہ وہ اپنے انکار پر ڈٹی رہی۔ دیبا جھارے اور شریفے کی لاشیں دیکھ کر آیا تھا اور بہت خوش تھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ خوش تو ہم سب تھے کہ ہم بچ گئے تھے۔ کبھی کبھی دل کو دھڑکا سا لگتا تھا کہ لڑکی گاؤں میں ہے اور ایسے ہو سکتا ہے کہ تھانے دار، ساہوکار اور اس کے اپنے ماں باپ اس پر دباؤ ڈالیں اور وہ دیبے کے ٹھکانے کی نشاندہی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ رمیش نے جب یہ سنا کہ اس کی بہن گھر پہنچ گئی ہے اور سسر نے اسے اپنے گھر لے جانے سے انکار کر دیا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ وہ اپنی بہن کے پاس جا رہا ہے۔ رمیش، دیبے نے بڑے تحمل سے رمیش کا ہاتھ پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، تمہارا چلے جانا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیبے استاد، رمیش نے دیبے کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، اگر بہن تھانے میں کھڑی ہو کر تمہیں بچا سکتی ہے تو بھائی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں تمہارے ہی پاس واپس آؤں گا۔ مجھے جانے دے استاد، میں اپنی بہن کے پاس نہ ہوا تو یہ خطرہ ہے کہ اسے پریشان کر کے کوئی الٹی سیدھی بات اس کے منہ سے اگلوا لیں گے۔ رمیش کی اس بات میں خاصا وزن تھا۔ میں نے اور حمید اللہ خان نے کہا کہ اسے جانے دو۔ دیبے استاد، رمیش نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس ساہوکار کو خوش کرنے کے لیے تمہیں پکڑوا دوں گا جس نے مجھے مشتبہ لکھوا کر پولیس سے میری ہڈیاں توڑوائی ہیں اور جو میری بہن کو ناپاک کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکاری ہے؟ تم نے اس کا گھر خالی کیا ہے، میں اس کے محل کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ڈاکوؤں کو پکڑوں گا، لیکن اس نے مجھے ہی ڈاکو کہہ کر پولیس کے حوالے کروا دیا۔ رمیش ہم سب سے ہاتھ ملا کر جب جانے لگا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ خدا نیک نیتی کا اجر ضرور دیتا ہے۔ میں لیلا کے ساتھ نیک نیت رہا، وہ میرے ساتھ نیک نیت رہی۔ اس کا خدا نے یہ اجر دیا کہ وہ بکنے سے بچ گئی اور اس نے ہمیں گرفتاری سے بچا لیا۔ خدا نے ایک کمسن لڑکی کو اتنی عقل عطا کر دی تھی کہ میں اور میرے ساتھی بچ گئے۔ میں اگر گرفتار ہو جاتا تو یہ ڈکیتی کی واردات ثابت نہ ہوتی تو بھی میں سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچ جاتا۔
چونکہ رمیش بھی چلا گیا تھا اور لیلا پہلے ہی وہاں موجود تھی، اس لیے خطرہ بھی موجود تھا۔ وہ آخر ہندو تھے اور گاؤں میں انہیں کوئی حیثیت بھی حاصل نہیں تھی۔ ساہوکار انہیں بہت خراب کر سکتا تھا۔ رمیش کے پاس دو ہی راستے تھے: گاؤں سے بھاگ جاتا یا ہماری نشاندہی کر دیتا۔ دیبے نے اپنے ایک آدمی کو رمیش کے گاؤں بھیج دیا، جس نے وہاں کے حالات پر نظر رکھنی تھی۔ ادھر ہم نے بلند جگہوں پر پہرے دار کھڑے کر دیے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہر صبح میں یہ احساس لے کر بیدار ہوتا تھا کہ آج کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وقت کی رفتار بہت ہی سست ہو گئی ہے۔ صرف فراغت ہی انسانی ذہن کو خراب کر دیا کرتی ہے، لیکن فراغت کے ساتھ اس قسم کی غیر یقینی کیفیت بنی ہوئی ہو جو ہمارے لیے بن گئی تھی، تو ناقابل برداشت ذہنی اذیت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ میری حالت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی کیونکہ حالات کے تیز و تند تھپیڑوں سے یہاں تک آ پہنچا تھا، جبکہ میرا راستہ اور میری منزل کہیں اور تھی۔ میں ایک روز اتنا پریشان اور بیتاب ہوا کہ دیبا کے پاس جا بیٹھا۔ استاد، میں نے کہا، تم جانتے ہو میرے ارادے کیا ہیں۔ انہی ارادوں کی خاطر ہم نے یہ واردات کی ہے۔ اب مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، مال بھی ہمارے پاس آ گیا ہے۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں؟ دیبے نے کہا، صرف ارادے باندھ لینے سے کام نہیں ہو جایا کرتے، کچھ خود بھی سوچو۔ میں نے سوچ لیا ہے استاد، میں نے کہا، مجھے کسی ٹھکانے پر پہنچا دو۔ میں اسی ٹھکانے پر جا رہا تھا لیکن راستے میں تمہاری لیلا نے جکڑ لیا۔ دیبے نے کہا، میں دو تین آدمیوں کو جانتا ہوں، ان کا اپنا ایک گروہ ہے اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ ہندو ہیں یا مسلمان؟ سب ہندو ہیں، دیبا نے کہا۔ سکندر، ارادے میرے بھی وہی ہیں جو تمہارے ہیں۔ تم جوان آدمی ہو، اپنے ارادوں کا ذکر جوانی کے جوش میں آ کر کرتے ہو۔ میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں، میں ذرا کم ہی بولا کرتا ہوں۔ ارادہ میرا بھی یہی ہے کہ اپنے ملک کی خاطر کچھ کر کے مروں۔ شاید اسی کی بدولت خدا میرے اور میرے دادے پردادے کے گناہ بخش دے۔ مجھے ہندوؤں پر بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور حمید اللہ خان اس گروہ میں داخل ہو جاؤ، پھر آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اس گروہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر لیں گے۔ کیا ہندو اور مسلمان مل کر یہ جنگ نہیں لڑ سکتے؟ میں نے تمہیں پہلے دن بتایا تھا، دیبے نے کہا، ہندو اور مسلمان نہیں مل سکتے۔ ہندو تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جہاں ان کا اپنا مقصد سامنے آئے گا تو ان کی وفاداری تمہارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مقصد کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو گروہ خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، مسلمان اور سکھ بھی۔ لیکن ہندو اور مسلمان کی دشمنی اتنی قدیم ہے اور اتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ اسے ختم کرنا ممکن نظر نہیں آتا۔ پھر بھی تم اس گروہ میں شامل ہو جاؤ، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ لیکن ذرا یہ ساہوکار والا معاملہ رفع دفع ہو لینے دو۔ انتظار کرنا ہی مناسب ہے۔ اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ مجھے یہ سن کر بہت کوفت ہو رہی تھی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے مل کر اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ہندو نے مجھے بھی ڈنک مارا تھا، آپ کو جگ موہن تو یاد ہوگا۔ ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات رمیش لیلا کو ساتھ لیے آ گیا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ شام کا اندھیرا گہرا ہوا تو گاؤں سے چلا تھا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان دونوں کو گاؤں سے نکلتے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ میرے کمرے تک وہ بھی اس طرح پہنچے کہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ انہوں نے مجھے جگایا تو میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور باقی رات ان کے ساتھ جاگتے گزر گئی۔ بہن بھائی اپنا گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی۔ رمیش جب اپنے گاؤں پہنچا تو جو بھی اسے ملا اس نے یہی ایک سوال پوچھا کہ وہ اتنے دن کہاں رہا۔ اس نے سب کو بتایا کہ وہ ساہوکار اور پولیس کے ڈر سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے گھر گیا تو اسے اپنے ماں باپ اداس اور پریشان نظر آئے۔ لیلا الگ مایوسیوں کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ رمیش کو دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، باپ نے کہا۔ کیا یہ خود ڈاکوؤں کے ساتھ گئی تھی؟ رمیش نے پوچھا۔ رمیش نے اتنی سی بات کہہ کر ہونٹ جکڑ لیے۔ وہ ماں باپ کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس جگہ رہ آیا ہے جہاں ڈاکو لیلا کو لے کر گئے تھے۔ میں انہیں 100 بار بتا چکی ہوں کہ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کر کے لے گئے تھے اور آنکھیں بند کر کے ہی کہیں اور لے جا رہے تھے کہ پولیس مل گئی۔ یہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کر رہے ہیں جیسے میں خود ان کے ساتھ گئی تھی۔ رمیش اور لیلا نے مجھے بتایا کہ لیلا کو پولیس نے مارا پیٹا تو نہیں، لیکن اسے کھڑا کر کے کئی کئی گھنٹے پوچھ تاچھ کرتے رہے تھے۔ جب اس کے سسر کو تھانے سے اطلاع ملی کہ اس کی بہو آ گئی ہے تو سسر نے نہ صرف یہ کہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا
بلکہ تھانے دار سے یہ کہا کہ یہ خود ڈاکوؤں کے ساتھ گئی تھی اور ڈاکہ اسی نے ڈلوایا ہے، اور یہ ان کی گھر بھیدی بنی تھی۔ ساہوکار نے یہ بھی کہا کہ اسے مارو پیٹو تو یہ بتا دے گی کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تھانے دار لیلا سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جہاں اسے رکھا گیا تھا وہ جگہ کیسی تھی اور ارد گرد کا علاقہ کیسا تھا۔ لیلا ایک ہی بیان پر قائم رہی کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ آخر میں تھانے دار ساہوکار سے تنگ آ گیا تھا۔ لیلا نے مجھے سنایا، ساہوکار تھانے دار کو میری موجودگی میں حکم دیتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کرو اور اس سے یہ پوچھو وغیرہ وغیرہ۔ تھانے دار نے مجھے ساہوکار سے تنگ آ کر چھوڑا تھا۔ لیلا نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا، وہاں گئی تو ماں باپ نے اسے اس طرح دھتکار دیا جیسے ان کے گھر میں کوئی مسلمان داخل ہو گیا ہو۔ اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ رسوئی کے اندر قدم نہ رکھے۔ رسوئی باورچی خانہ ہوتی ہے، اور چولہے کے ارد گرد کی جگہ کو یہ لوگ چوکا کہتے تھے۔ کوئی ناپاک آدمی چوکے کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لیلا کے برتن الگ کر دیے گئے تھے۔ اس کے ماں باپ نے یہ تو مان لیا تھا کہ اسے ڈاکو اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، اس لیے کسی ہندو گھرانے میں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہی نہیں، لیلا کی سہیلیوں نے بھی اس سے نظریں پھیر لیں۔ لیلا اپنے پڑوس کے ایک گھر میں گئی تو اسے صاف کہہ دیا گیا کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ لیلا کو اتنا زیادہ ذلیل و رسوا کرنے میں ساہوکار کا ہاتھ زیادہ تھا۔ اس نے سارے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ اس واردات میں لیلا کی اپنی مرضی شامل تھی۔ لیلا نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن امید کی ایک کرن ابھی باقی تھی۔ یہ خلیل تھا جو لیلا کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور لیلا اسے دل دے بیٹھی تھی۔ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ لیلا گھر سے نکل جائے گی اور خلیل اسے مسلمان کر کے شادی کر لے گا، لیکن ان دونوں کو کہیں اکٹھے دیکھ لیا گیا اور باپ نے لیلا کی شادی ساہوکار کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ لیلا یہ تو جانتی تھی کہ خلیل کا گاؤں کون سا ہے اور کس طرف ہے، لیکن وہ اکیلی وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ اکیلی چلی تو جاتی، لیکن خلیل کے ساتھ پہلے طے کر لینا ضروری تھا۔ خلیل کبھی کبھی اس گاؤں سے گزرا کرتا تھا۔ اس گاؤں سے گزرنا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ وہ کہیں رک جاتا اور لیلا اس کے پاس پہنچ جاتی۔ اب لیلا روزانہ کبھی چھت پر اور کبھی دروازے میں کھڑے ہو کر خلیل کی راہ دیکھتی تھی، یا وہ ندی پر چلی جاتی تھی جہاں خلیل کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جس روز رمیش ہم سے رخصت ہو کر اپنے گاؤں گیا تھا، اس سے 2 روز پہلے لیلا ندی کے کنارے کھڑی تھی۔ وہاں کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے، وہیں سے ایک گھاٹی اوپر چڑھتی تھی۔ نیچے گھاٹی کے ساتھ ہی بڑی اچھی اوٹ بنی ہوئی تھی۔ لیلا اس اوٹ میں کھڑی تھی کہ خلیل گھوڑی پر سوار دوسری طرف سے گھاٹی اترتا نظر آیا۔ لیلا دوڑ کر اس کے راستے میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اس نے دیکھا کہ خلیل کے چہرے پر خوشی کا تاثر آنے کے بجائے بیزاری کا تاثر آ گیا۔ اس نے گھوڑی ندی میں سے گزاری تو ٹیڑھی سی آنکھوں سے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا نے اپنے بھائی کی موجودگی میں مجھے سنایا کہ وہ خلیل کی ان ٹیڑھی نظروں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے گھوڑی اس لیے روک لی تھی کہ لیلا نے آگے ہو کر گھوڑی کی لگام تھام لی۔ گھوڑی سے نہیں اترو گے خلیل؟ لیلا نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ خلیل نے سر کو دائیں بائیں ہلایا، جس کا مطلب تھا نہیں۔ میں آ گئی ہوں خلیل، لیلا نے کہا۔ میرے سسر نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ خامن نے بھی۔ میں مجبور ہوں لیلا، خلیل نے بے رخی سے کہا۔ مجھے اب مسلمان سمجھو خلیل، لیلا نے کہا۔ کہو تو میں ابھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں، تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ یہ وعدے تمہارے شادی سے پہلے کے تھے، خلیل نے کہا۔ پھر تم کسی اور کی بیوی رہیں اور اب تم اتنے دن ڈاکوؤں کے پاس گزار آئی ہو۔ نہیں خلیل، لیلا نے کہا۔ وہاں مجھے تم جیسا ایک مسلمان مل گیا تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا، اس نے… خلیل نے باغ کو جھٹکا دیا اور گھوڑی چل پڑی۔ لیلا اسے بلاتی رہ گئی اور خلیل کی گھوڑی گھاٹی پر چڑھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی۔ اس وقت تک لیلا نے رمیش سے یہ بات پوشیدہ رکھی ہوئی تھی۔ اس کا غم خار صرف رمیش تھا۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ کمرے میں جا کر وہ چارپائی پر گری اور اتنی روئی کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ اسے نہ ماں نے بہلایا نہ باپ نے۔ رمیش باہر سے آ گیا، اس نے لیلا کو روتا دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے بہلانے لگا۔ اب مجھے مر جانے دو بھیا، لیلا نے کہا۔ ایک پناہ تھی، وہ بھی نہیں رہی۔ کون سی پناہ؟ رمیش نے پوچھا۔ لیلا نے اسے خلیل کی محبت، اس کے اور اپنے وعدے اور اب اس کی بے رخی کی تفصیل سنا دی۔ خلیل تو پرایا تھا۔ لیلا کو اپنے سگے ماں باپ نے دھتکار دیا تھا۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلوں نے ہندوؤں کو قریب سے نہیں دیکھا۔
उनके लिए माँ बाप का, ससुर और खाविन का लीला के साथ ये सलूक अजीब और नाकाबिले यकीन होगा। हमारे लिए ये आम सी बात है। हिंदू तंग नज़र होता है। लीला की माँ ने उसे मशवरा दिया था कि वो किसी आश्रम में चली जाए या बाकी जिंदगी हरिद्वार जाकर मंदिर में गुजारे, लेकिन लीला अपने मजहब को दिल से उतार चुकी थी। रमेश ने जब देखा कि लीला के लिए अपने घर में भी पनाह नहीं, तो उसने लीला से कहा, चलो दीबा के पास चल कर रहते हैं। रमेश के लिए भी गांव में रहना मुश्किल हो गया था। लोग उसकी बहन की बातें करते थे, साहूकार अलग उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता था। मैं बहन को कहीं ठिकाने लगाकर इस सेठ का और इसके बेटे का पत्ता काट दूंगा, रमेश ने कहा। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तवक्को थी कि दीबा रमेश और लीला को कबूल नहीं करेगा। मैंने देखा था कि दीबा अपने गिरोह के दरमियान औरत के वजूद को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन उसने रमेश और लीला को ऐसे प्यार से अपने पास बिठाया जैसे बड़ी मुद्दत के बिछड़े हुए अपने अजीज उसे मिल गए हों। मैंने सुबह उसे बताया था कि रात को रमेश अपनी बहन के साथ हमेशा के लिए आ गया है। कहाँ हैं वो? दीबा ने इश्तियाक से कहा। ले आओ उन्हें, यहीं ले आओ। मैं दोनों को लेकर दीबा के पास गया। दीबा तो जैसे उसके इंतजार में बैठा था। रमेश से हाथ मिलाकर उसने लीला को गले लगा लिया, फिर उसे अपने पास बिठा लिया। वो अधेड़ उम्र आदमी था, देखने में लीला का बाप लगता था, लेकिन खुश तबा इतना कि जवानों से ज्यादा जिंदा और बेदार नजर आता था। तुझे वो ले किस तरह गए थे? दीबा ने लीला से पूछा। क्या सोई हुई को उठाया था? नहीं, लीला ने जवाब दिया, मैं सोई हुई नहीं थी। आंख खुली तो दिल पर घबराहट आ गई। मैं बाहर निकली कि खुली हवा में जाकर बैठूंगी। वो शायद मेरे इंतजार में थे। मैं बाहर निकलकर चंद कदम ही चली थी कि पीछे से मेरे सर और मुंह पर एक कपड़ा आ पड़ा। फिर एक हाथ मेरे मुंह पर आ गया। मेरी आवाज नहीं निकलती थी। उन्होंने एक कपड़ा मेरे मुंह पर और एक मेरी आंखों पर बांध दिया और मुझे घोड़े पर बिठाया, और एक आदमी मेरे पीछे बैठ गया। मैं तो देख ही नहीं सकती थी कि वो किस रास्ते से यहाँ से निकले और किस तरफ जा रहे थे। जिस आदमी ने मुझे अपने आगे बिठाया था, उसने कुछ दूर जाकर कहा कि तुम्हारा मुंह खोल दूंगा, आंखें बंद रहेंगी, शोर ना करना, यहाँ तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। उसने मेरे मुंह से कपड़ा खोल दिया। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, मत डरो, जहाँ जाओगी वहाँ रानी बनकर रहोगी। मैंने मिन्नत समाजत नहीं की, बेफायदा था। मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी मेरे साथ छेड़खानी करता जा रहा था और मैं पत्थर बन गई थी, जैसे मैं कुछ महसूस ही नहीं कर रही थी। बहुत दूर निकल गए तो दूसरे आदमी ने कहा, झारे, वो देख, बाएं को मुड़ जा। झारे ने कहा कि वो ही होंगे, करीब आए तो गोली मार देंगे। कुछ देर बाद उन्हें किसी ने ललकारा। मेरा ख्याल है कि उन दोनों को यह शक था कि वो तुम्हारे आदमी हैं जो उनके पीछे आए हैं। पहली गोली झारे ने चलाई और उसने ये भी कहा था कि सिकंदर हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। झारे ने घोड़ी से उतरकर मुझे भी घोड़ी से उतारा और कहा कि छुप जाओ, भागना नहीं वरना मारी जाओगी। लेकिन दोनों मारे गए। तुम शेर की बच्ची हो लीला। दीबे ने उसकी कमर में बाजू डालकर उसे और करीब करके कहा। मैं तो समझा था कि तुमने हमें पकड़वा दिया, लेकिन मैंने सुकून के जो दिन देखे हैं यहीं देखे हैं, लीला ने कहा। अगर थाने में मेरे जिस्म को काटना शुरू कर देते तो भी मैं यही कहती कि मुझे कुछ इल्म नहीं कि मैं कहाँ थी। लीलावती को मैंने पहले भी देखा था और बहुत करीब से देखा था। उसके हुस्न को सूरज की रोशनी में देखा और पूरे चांद की चांदनी में भी देखा था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब तो उसका हुस्न दोबाला हो गया था। उसके चेहरे पर जो रौनक थी वो उसकी रूह का पर तो था। पहले उसका चेहरा नजर आता था, अब उसकी रूह भी नजर आने लगी थी। लीला के साथ एक मसला भी हमारे सामने आया। इतने आदमियों में एक जवान लड़की का रहना ठीक नहीं। किसी न किसी के साथ उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। मेरी नज़र हमीदुल्लाह खान पर थी। उसी शाम जब रमेश और लीला अपने कमरे में थे, मैंने दीबा के सामने यह मसला रखा और कहा कि हमीदुल्लाह खान लीला के साथ शादी कर ले। हमीदुल्लाह खान तो पहले ही तैयार बैठा था। कुछ दिन ठहर जाओ, दीबा ने कहा। इस लड़की को किसी न किसी की बीवी बनकर ही रहना होगा। जरा ठहर जाओ। रमेश से पूछना जरूरी था। मैंने उसके साथ बात की। हम लोग हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गए हैं, रमेश ने कहा। तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर है। हमारा कोई मजहब नहीं रहा, अब तो मैं प्यार और मोहब्बत को मजहब समझता हूँ। दोस्तों और साथियों पर कुर्बान हो जाना हमारा मजहब है। लीला के साथ अगर कोई मसला वाबस्ता था तो वो मेरा मसला नहीं था कि मैं उसके लिए परेशान होता। मैं तो अब एक ही मसले में उलझ गया था कि दीबा मुझे दहशतगर्दों के किसी गिरोह के पास पहुंचा दे। मैं पहले अपने जज्बात और तासुरात बयान कर चुका हूँ।
نوابزادے، میں نے حمید اللہ خان سے کہا، کب تک یہاں پڑے رہو گے؟ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ہم کسی روز ڈاکوؤں کے ساتھ پکڑے جائیں گے اور حرام موت مریں گے۔ تم تو اس طرح اطمینان سے بیٹھ گئے ہو جیسے تمہارے ارادے بدل گئے ہیں۔ نہیں سکندر، اس نے کہا، میرے ارادے نہیں بدلے۔ دیبا 2-4 دنوں بعد جا رہا ہے، واپس آ کر بتائے گا کہ ہمیں وہ لوگ کہاں ملیں گے۔ لیکن سکندر، پہلے اس لڑکی کے ساتھ شادی تو کرا دو۔ مجھے یاد آ گیا کہ حمید اللہ خان میں وہی جذبہ ہے جو مجھ میں ہے، لیکن وہ نوابزادہ بھی ہے، اور خوبصورت لڑکیاں اس کے لیے کھلونا ہوا کرتی تھیں، اور اب اس نے ایک اور خوبصورت لڑکی دیکھ لی ہے۔ میں اتنا تنگ آ چکا تھا کہ میں نے حمید اللہ خان کو اپنے ذہن سے اتارنا شروع کر دیا۔ میں اس کی دوستی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری دوستی دلوں کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ حمید اللہ کی توجہ لیلا پر مرکوز ہو گئی ہے، اور جب تک وہ اسے حاصل نہیں کر لے گا وہ کسی اور طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ دیبا لیلا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی پیار کرنے لگا تھا۔ میں جوتش اور نجوم کے علم سے تو واقف نہیں تھا، لیکن آنے والے وقت کی جھلک سی مجھے نظر آ جاتی تھی۔ خدشہ سا نظر آنے لگا تھا کہ یہ لڑکی دیبے اور حمید اللہ خان میں چپکلش پیدا کر دے گی۔ اس کی پیش بندی صرف اس طرح ہو سکتی تھی کہ لیلا کی شادی فوری طور پر حمید اللہ خان کے ساتھ کر دی جائے۔ لیلا، میں نے لیلا کو الگ لے جا کر کہا، تم نے اگر ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو فوراً حمید اللہ خان کے ساتھ شادی کر لو۔ اس شخص کو تم چور اور ڈاکو نہ سمجھنا، یہ نوابزادہ ہے اور بہت ہی اچھے لوگوں میں سے ہے۔ میں نے حمید اللہ خان کے متعلق اسے بہت سی باتیں بتائیں۔ میں چونکہ اسے لیلا کے دل میں بٹھانا چاہتا تھا، اس لیے حمید اللہ خان کے متعلق مجھے کچھ مبالغہ آرائی بھی کرنا پڑی، لیکن یہ نہ بتایا کہ یہ مفرور سزا یافتہ مجرم ہے۔ لیلا سنتی رہی اور سنتے سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو، میں نے کہا۔ جسے تم خوابوں اور خیالوں میں دیکھتی رہی ہو وہ تمہیں دھوکہ دے گیا۔ تم جب حمید اللہ خان کی بیوی بن جاؤ گی تو چند دنوں میں خلیل کو بھول جاؤ گی۔ نہیں سکندر، اس نے کہا، خلیل کو تو میں دل سے اتار چکی ہوں۔ اچھا ہوا کہ اس نے اپنا آپ پہلے ہی ظاہر کر دیا۔ اگر وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر خراب کرتا تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ اب میں نے تمہیں دل میں بٹھا لیا ہے، لیکن تم مجھے کسی اور کے حوالے کر رہے ہو۔ میں اڑتا پنچھی ہوں لیلا، میں نے کہا، اور اسے بتا دیا کہ میں مفرور ہوں اور پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہے، جو کسی بھی وقت تنگ ہو کر میری جان لے لے گا۔ میں نے کہا، تم جیسی ہی ایک لڑکی ہے جو میرے انتظار میں اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں اسے کبھی نہیں مل سکوں گا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میرے دل میں کوئی اور عورت اس کی جگہ نہیں لے سکے گی۔ میں خلیل نہیں ہوں لیلا، اس وہم میں نہ پڑ جانا۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ لیلا میری طرف مائل تھی، لیکن میں نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والا تھا نہ کسی اور کو۔ بڑی مشکل سے میں نے لیلا کو قائل کر لیا کہ وہ حمید اللہ خان کے ساتھ بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ادھر حمید اللہ خان سے کہا کہ وہ لیلا کے قریب ہو جائے۔ میں نے دیبا کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میرا راستہ بنائے۔ دیبا تو پہلے ہی اس کام کے لیے جا رہا تھا، لیکن لیلا کے گاؤں رک گیا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اسے واپس آنا پڑا۔ اب اسے کہا تو وہ دوسرے ہی دن چلا گیا۔ اس کی غیر حاضری میں حمید اللہ خان نے لیلا کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا۔